बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 ऐसे मुबारक कलमात हैं जिन्हें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी मुश्किल तरीन हालात में पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को उनकी तालीम दी। ये वो कलमात हैं जो मायूस दिलों को उम्मीद देते हैं, खौफजदा इंसान को सुकून देते हैं और बंदे के दिल में अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल पैदा करते हैं कि नामुमकिन भी अल्लाह के हुक्म से मुमकिन नजर आने लगता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 अजीम कलमात के फजाइल, सही तरीका और वाक़यात जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको उनके फजाइल भी बताऊंगी जिसे जानने के बाद आप इन 4 कलमात को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, जब इंसान अपनी तमाम तदबीरें करके थक जाए, तब एक ही दरवाजा खुला रहता है और वो है अल्लाह ताला का दरवाजा। कुरान करीम और सही अहादीस हमें ऐसे अजीम अज़कार सिखाते हैं जो बंदे के दिल को मजबूत करते हैं, उसके ईमान को ताज़ा करते हैं और उसे अपने रब के मजीद करीब ले जाते हैं। आज हम 4 ऐसे मुबारक कलमात जानेंगे जो हर मुसलमान को याद होने चाहिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे, सब्र और उम्मीद का पैगाम है। आइए जानते हैं ये 4 अजीम कलमात कौन से हैं और उनके फजाइल क्या हैं। तो बस रोजाना ये 4 कलमात पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। ये 4 पावरफुल कलमात आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं लोगों की जिंदगियों में। याद रखिएगा, अगर आप उस वक्त किसी परेशानी, तंगी, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी या दिल के सुकून की तलाश में हैं, तो मायूस ना हो। याद रखें, बंदे की ताकत खत्म हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला की रहमत कभी खत्म नहीं होती। आज हम जिन 4 मुबारक कलमात का जिक्र करेंगे, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे, उम्मीद और सब्र का पैगाम है। इन्हीं इखलास और यकीन के साथ पढ़ें, अपनी नमाजों और दुआओं की पाबंदी करें और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। हो सकता है यही कलमात अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी जिंदगी में खैर, आसानी और सुकून का जरिया बन जाए। अगर ये 4 पावरफुल कलमात आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप जितने भी वज़ाइफ करते हैं, इन तमाम वज़ाइफ की जगह ये वज़ाइफ कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल कलमात हैं, इन्हें आप पावरफुल वज़ाइफ भी कह सकते हैं। तो आप इन कलमात को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें। रोजाना जितने भी काम करते हैं, इनमें ये भी लाजिम कर लें कि मैंने ये 4 कलमात रोजाना पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर इस्तिग़फ़ार कम से कम 100 मरतबा जरूर पढ़ें। रोजाना दिल में 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ये जरूर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार करते और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की जो फजीलत है, इस हवाले से कुतुब अहादीस में एक हदीस मौजूद है जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर किस्म की मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे हर किस्म की दुख, तकलीफ, परेशानियों से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह उसके लिए गैब से रिज्क का बंदोबस्त करता है, उससे गैब से रिज्क अता किया जाता है। यानी ऐसी जगह से आपको रिज्क मिलेगा जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और कुर्ब हासिल करने का भी एक अजीम जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत नकल फरमाई, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। इससे मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह के हुक्म से रिज़्क में बरकत और जिंदगी में खैर के असबाब में से एक सबब बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं एक दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ।
استغفار وہ عبادت ہے جو بندے کو ہر لمحہ اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، پریشانی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے اور بندے کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استغفار کی کثرت کی تعلیم دی، کیونکہ استغفار بندے کی عاجزی، اللہ پر بھروسے اور اس کی رحمت کی امید کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیں خوشی، غم، آسانی اور مشکل ہر حال میں استغفار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر آپ زندگی میں بار بار ناکامی، بے سکونی یا تنگی محسوس کرتے ہیں تو استغفار کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفار صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور استغفار انسان کے دل کو پاکیزگی، سکون اور امید عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں استغفار کو اپنی زندگی میں لازماً شامل کرنا چاہیے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ نمبر 2 پر لا حول ولا قوت الا باللہ کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس سے دنیا کی 70 بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ 99 امراض کا علاج ہے، یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری ان 99 امراض میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، پریشانی ہے، غموں میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ غم میں ہیں، پریشان رہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ زندگی کے عقیدے کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ ہم کسی برائی سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی بھلائی کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب بندہ یہ کلمات اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف اور اپنے رب کی کامل قدرت پر اعتماد کا اعلان کرتا ہے۔ یہی توکل بندے کو مصیبت میں صبر، پریشانی میں ہمت اور ہر حال میں اللہ سے امید عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ لوگ آواز بلند سے تکبیریں اور دعائیں پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا اور بہت قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو جنت کا خزانہ فرمایا، سونے یا چاندی کا خزانہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس ذکر کی کتنی عظیم قدر و منزلت ہے۔ اس لیے اسے صرف مشکل وقت کا وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ صبح و شام، سفر میں، کام کے دوران اور ہر حال میں اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیں۔ اس سے دل میں اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان ہر معاملے میں اپنے رب کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ نمبر 3 پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 50 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ برکات ہیں۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کے کامل یقین اور توکل کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے دل سے خوف کم ہونے لگتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کام دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی وہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں کر سکتا ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کے پاس نہ کوئی سہارا ہوتا ہے اور نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل بندے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کلمات ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ اصل کارساز، مددگار اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ تو اتنی زیادہ برکات ہے اس کلمات کو پڑھنے کی، یہ کم از کم 50 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، بیماری، قرض، بے روزگاری یا کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کم از کم 100 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی مشکل میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایسی دعا ہے جو بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج بناتی ہے۔ اس کے معنی ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے تمام کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ جب انسان اپنی کمزوری، بے بسی اور پریشانی کا احساس کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتی ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، دل بے چین ہوتا ہے اور ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ مبارک دعا بندے کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا اور پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ سب کچھ سنبھال رہا ہے تو وہ اپنے بندے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی یقین اس دعا کی اصل روح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت اہم معاملہ یا سخت پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، اس دعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں الحیو اور القیوم کا واسطہ دے کر مدد مانگتا ہے۔ جب دل پریشان ہو، فیصلے سمجھ نہ آئیں یا ہر طرف سے راستے بند محسوس ہوں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جو اللہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے وہ اپنے بندے کے معاملات میں بھی بہترین انداز میں سنبھالنے پر قادر ہے۔ تو ان کلمات کا بھی آپ ضرور اہتمام کریں۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو کہ پاورفل ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جتنے بھی وظائف آپ کرتے ہیں ان تمام وظائف کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، وہ ضرور ان کلمات کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک کلمات کو سمجھنے، اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان عظیم اذکار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں، اور ایسے ہی مستند اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، آمین۔